बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद लारेबिया, या आप लोगों का होस्ट। आज फिर से आप लोगों के सामने हाजिर हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मैम इफ़त नज़ीर ख़ान, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, ADHD काउंसलर हैं, NLP मास्टर प्रैक्टिशनर हैं और माशाल्लाह से ऑथर भी हैं। तो स्टार्ट करते हैं मैम, हम अपना शो को आगाज़ करते हैं। और आज हम सबसे पहला जो आपसे क्वेश्चन हमने पूछना है वो एक डिसऑर्डर के बारे में, जो कि बेसिकली इमोशनली अनस्टेबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर EUPD जिसको कहते हैं। शायद अभी इतनी ज़्यादा इसकी अवेयरनेस नहीं है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इस बारे में थोड़ा सा आप हमें बताएं और थोड़ा सा गाइड करें। EUPD यानी इमोशनली अनस्टेबल पर्सनालिटी डिसऑर्डर ये होता है। इसमें इंसान ओवर सेंसिटिव होता है। यानी नॉर्मली तो सभी लोग सेंसिटिव हैं, सभी लोग इसके बारे में किसी न किसी पॉइंट के ऊपर आके हसास हो जाते हैं, लेकिन ये जो होते हैं ना, ये कुछ एक्स्ट्रा सेंसिटिव होते हैं, हर बात को बहुत शिद्दत से फील करते हैं। और इस ओवर सेंसिटिविटी की वजह से इनके अंदर बाज़ औक़ात ये होता है कि ये ख़ुद को नुकसान भी पहुंचा देते हैं, सेल्फ हार्मिंग एक्टिविटी कर देते हैं। और इसके अलावा इनके मूड स्विंग्स बहुत शदीद होते हैं, बात बात पे खफा हो जाना और मूड रैंडम्स बहुत ज़्यादा शो ऑफ करना। तो ये जज्बातियत इनको गलत बाज़ का उसकी वजह से ये गलत फ़ैसले करते हैं और उसी वजह से इनका फ्यूचर भी समटाइम्स ये जैसे गुस्से में आ गए तो जॉब छोड़ दी या कुछ, या कोई रिश्ता तोड़ दिया, या कोई इस तरह के रिलेशनशिप में इनकी ख़राबी आ जाती है। तो इसकी बहुत सी रीज़न्स भी हो सकती हैं। समटाइम्स इट इज़ जेनेटिक, कि अगर माँ ऐसी है या फादर के अंदर बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस है, EUPD है बहुत ज़्यादा, तो डेफिनेटली सब नहीं तो एटलीस्ट एक किसी औलाद के अंदर ऐसा होगा। ब्रेन न्यूरोट्रांसमीटर्स जो होते हैं उनमें कोई चेंजिंग आ जाए, समटाइम्स हार्मोनल चीज़ों की वजह से हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात टीन एज में जैसे बच्चे बहुत जज्बाती होते हैं, तो जब वो एज गुजर जाती है तो उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ठहराव आता चला जाता है। टीन एज के बाद भी अगर ठहराव ना आए और बहुत ज़्यादा जज्बाती फ़ैसले और वो चीज़, तो फिर इसको थोड़ा सा रीड करना चाहिए कि कंसल्ट कर लेना चाहिए किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल से। अच्छा मैम, इसके बाद मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा एक लाइक ह्यूमन नेचर के ऊपर। एक है कि सखावत, तो ये जनरॉसिटी जिसको कहते हैं, तो ये बेसिकली क्या है, और ये थोड़ा सा हमें बताएं कि इसके बारे में, जनरॉसिटी के बारे में, कितनी इंसानी ज़िंदगी में हमारे लिए कितनी ज़रूरी है ये। जेनरस होना तो बहुत ज़बरदस्त क्वालिटी है। इतना बड़ा दिल होना कि आप अपने कमाए हुए पैसे में से किसी को हिस्सा दे दें। आप ईद के ऊपर अपने कपड़े लें तो अपनी बहन के लिए भी ले लें, अपने भाई के लिए भी। मतलब ये बहुत बड़ी सिफ्त होती है, जिसे बोलते हैं ना शेयरिंग इज़ केयरिंग। हम और ये चीज़ एक तो बचपन से सिखाई जाती है बच्चों को, और दूसरी बात ये होती है कि ये आपके जीन्स में आती है। समटाइम्स अगर आपने किसी को देखना है कि वो जेनरस है या नहीं है, तो आप उसके खाने पीने के स्टाइल को देख लें। जो खाने पे झपट पड़ेगा वो आपको समझ आ जाएगी कि नहीं ये जेनरस नहीं है, लेकिन जो पहले आपको पेश करेगा, नहीं प्लीज़ आप लें, प्लीज़ आप लें, और वो इस बात से डरेगा नहीं कि मेरे लिए क्या बचेगा। सो जेनरस होना बेसिकली इट्स बेस्ट टिप टू बी रिच। आप अमीर हो जाते हैं जब आप बांटना शुरू कर देते हैं। ये एक बड़ा जिसको बोलते हैं ना मैट्रिक्स टाइप का कुछ आइडिया है कि आप बांट रहे हैं अपनी चीज़ें। ऐसे ही खाना बांट रहे हैं, आप अपने कपड़े बांट रहे हैं, अपनी चीज़ें बांट रहे हैं, और वो कम नहीं हो रही, ज़्यादा हो रही हैं। ये बड़ा एक डिफरेंट सी आइडियोलॉजी है दुनिया की, और इस दुनिया से मुझे लगता है कि मावरा है ये। सो जेनरस होना चाहिए। कासिम अली शाह ने एक दफ़ा, मैंने उनका बहुत अच्छा एक क्लिप देखा था, वो कहते हैं कि सखी का दर्जन 13 का होता है। तो सखी हमेशा आपको हक से थोड़ा सा ज़्यादा देता है। सो इफ़ यू वांट टू गेट अ ब्लेस्ड लाइफ, तो आपको थोड़ा सा जेनरस होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही, बहुत अच्छा आपने माशाल्लाह से बताया। और सॉरी, इसी में एक चीज़ और भी ऐड ऑन करना चाहूँगी कि हम ना अपनी बेटी को ज़रूर देते हैं, क्योंकि बेटी हमारे जिगर का टुकड़ा है। अच्छा, माँ का भी हम बहुत ख्याल रख लेते हैं, क्योंकि हमारी माँ होती है, हमें पता होता है, हमारा दीन कहता है कि माँ के कदमों तले जन्नत है, तो हम उसके साथ अच्छा चलते हैं। अच्छा, बीवी हमारे साथ घर में ही रह रही होती है, तो इसलिए बीवी भी अपना हक ले लेती है। जो रिश्तों में सबसे ज़्यादा इग्नोर होती है वो बहन होती है। जब वो मैरिड हो गई, चली गई, अब उसको क्यों दें भाई? उसको तो विरासत में हक क्यों दें? उसको ईद पे ईदी क्यों दें?
تو ایسا نہ کیا کریں. جو بھائی بھی میں نے اپنی لائف میں دیکھا ہے, جو بھائی اپنی بہنوں کے ساتھ بہت جنرس ہوتے ہیں اور بہت اچھے ہوتے ہیں, میں نے ان کو ہمیشہ ویل آف دیکھا ہے, اور بہت زیادہ اور بہت میرے مطلب میں اب کیا اگزامپل کوٹ کروں کہ اپنے گھر کے اندر میں نے یہ اگزامپل دیکھی ہے. سو وہ بھائی واقعی بہت ایزی لائف گزار جاتے ہیں جو اپنی بہنوں بھانجیوں کے لیے یا ان کے لیے بیٹیوں کے لیے اچھے ہوتے ہیں. بالکل صحیح, بالکل آپ نے میم ماشاء اللہ بہت اچھا یہ بتایا. اور اس کے ساتھ میم اچھا ایسا ہے کہ کبھی کبھار زندگی میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو آپ کے دل کے قریب ہیں, کچھ رشتے ہوتے ہیں, دوست احباب ہوتے ہیں جو آپ کے دل کے بہت قریب ہوتے ہیں, لیکن وہ کسی بھی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے یا کوئی بھی سچویشن آنے کی وجہ سے آپ کی زندگی سے نکل جاتے ہیں, اور آپ بہت کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان کو روک لیں کہ یہ نہ جائیں, لیکن اسٹل وہ نہیں رکتے. اور کیا کرنا چاہیے, ایسے لوگوں کو کیسے روکنا چاہیے, تھوڑا سا بتائیں ہمیں. جب ہم چھوٹے تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ بچپن میں جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمارے کپڑوں کی امی کیا کرتی تھی, دوسروں کو دے دیتی تھی نا. تو رشتوں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے, لوگوں میں بھی اسی طرح ہوتا ہے. آپ کو بھی بعض اوقات ڈی کلٹرنگ کرنی پڑتی ہے. جو آپ کے ساتھ نہیں چل پا رہے, اب میچ نہیں کر رہے لائف کے ساتھ, آپ کے ڈفرینٹ ہو گئی, سوچ ڈفرینٹ ہو گئی, شخصیت بدل گئی, تو ڈی کلیٹر کر دیں. سمپل ڈی کلیٹر کی طرف چلے جائیں. بس جو آپ کو چھوڑتے چلے جا رہے ہیں آپ بھی ان پر صبر کرتے چلے جائیں اور چھوڑتے چلے جائیں. وہ ایک ڈرامہ رائٹر ہیں خلیل الرحمان قمر, انہوں نے ایک بار کہا تھا کہ جو جتنا ساتھ دے اس کا اتنا احسان ہے, کیونکہ لمبا ساتھ صرف خدا کا ہوتا ہے. تو آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جو آپ کے ساتھ جتنا چل رہا ہے بس اس کا شکریہ. کتنا عرصہ آپ کے ساتھ جاب کی, سال 2 سال کی, اس کے بعد وہ چلا گیا چھوڑ کے, بس شکریہ اس کا, اب اللہ کسی نئے کو بھیجے گا. بس یہ یاد رکھیے گا, اگر آپ مخلص ہیں نا اور اگر آپ پیور ہیں تو زندگی کے اس کربلا میں اللہ آپ کو آپ کے 72 جانثار ضرور عطا فرمائے گا. وہ دیا بجھنے پر بھی کبھی نہیں جائیں گے آپ کو چھوڑ کر. تو بس وہی تھوڑے لوگ ہوں مگر مخلص ہوں اور اچھے ہوں, کافی ہوتے ہیں. اچھا میم, آپ ذکر کر رہی تھی فیمیل ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں, تو تھوڑا سا ہمیں اس بارے میں بھی آگاہی دیں کہ ویسے اگر ہم بات کریں ایک عورت کی سوسائٹی میں کہ اس کی کیا ویلیو ہے, اس کی کیا ذمہ داریاں ہیں جس پہ سارا ایک یعنی سوسائٹی میرے خیال سے فیمیل کے اوپر بہت زیادہ ڈپینڈنٹ ہے, تو اس بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں. اور یہ فیمیل ایموشنل انٹیلیجنس کیا ہے, اس بارے میں بھی تھوڑا سا ہمیں جو ہے نا گائیڈ کر دیں. اگر ہم پہلے فیمیلز کی بات کریں تو فیمیلز جو ہیں وہ کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ وہ ایموشنل ہوتی ہیں, میلز آر پریکٹیکل, تو ایک تو وہ ہوتی جذباتی ہیں. اگر ان کی ایموشنل انٹیلیجنس کے اوپر تھوڑا سا کام کر دیا جائے تو بلیو کریے ہمارے گھر کا سسٹم بہت اچھا ہو جائے گا. کیونکہ جو فیمیلز ہیں نا انہی کے وہ گھر کا مین اکائی ہے, بیسک یونٹ ہے ہمارے گھر کا. جیسے دنیا اپنے ایکسس کے اوپر ریوالو کر رہی ہے, تو اسی طرح جو خاتون ہے وہ مین اکائی ہے اپنے گھر کی, اور اسی کے اوپر ساری چیزیں جو ہے وہ بیس کرتی ہیں. اب جیسے گھر آتے ہیں تو سب سے پہلے پوچھتے ہیں کہ امی کہاں ہیں, ماں کہاں ہیں. تو آپ کی گھر کی جو خواتین ہیں وہ آپ کے گھر کی رونق ہے, اور ان کی ایموشنل انٹیلیجنس بہت زبردست ہونی چاہیے, اس کے اوپر بہت کام کیا جانا چاہیے. اور اسی کے اوپر ایک انسٹیٹیوٹ کام کر بھی رہا ہے کہ ہم ایک کورس لانچ کرنے جا رہے ہیں انشاءاللہ, جو کہ انشاءاللہ عید کے بعد ہم اس کے اوپر اس کے ایڈمیشنس وغیرہ اسٹارٹ کریں گے. موسٹ پروبلی اپریل کے فرسٹ ویک سے, مارچ میں تو عید ہو جائے گی, عید کے بعد ہم اس کو لانچ کریں گے. اور اگر آپ خواتین کے کردار کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ ان کا کیا کردار ہے, تو وہ ہم نے دیکھا کہ جیسے کہ تاریخ میں دیکھیں تو غزوہ احد ہوئی, تو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے وہ جب چہرہ مبارک پہ یہاں پہ وہ ایک آہنی ہو لگ گئی تھی, تو اس کی وجہ سے چہرہ مبارک زخمی ہوا تھا اور خون نہیں رک رہا تھا. تو میدان جنگ میں حضرت فاطمہ تشریف لائیں اور انہوں نے خون روکا, چٹائی جلائی اور اس کا محرم بنایا, اور اس کے بعد اس سے خون روکا. خواتین کا کردار اگر آپ دیکھتے ہیں تو آپ حضرت خدیجہ کو دیکھیں, ملکۃ العرب کہلاتی ہیں, پورے عرب کی سب سے مالدار ترین خاتون تھیں. اور قرآن کہتا ہے کہ میرے حبیب ہم نے آپ کو جب تنگ دست پایا تو آپ کو غنی کر دیا, اور اسلام کو طاقت ملی تھی حضرت خدیجہ کی دولت سے. تو قرآن میں ذکر ہو رہا ہے اس چیز کا. تو خواتین کا کردار بہت امپورٹنٹ ہے. آپ حج کرنے جاتے ہیں, عمرہ کرنے جاتے ہیں, آپ جو صفا مروہ پہ بھاگتے ہیں وہ کس کی یاد ہے؟ حضرت ہاجرہ کی یاد میں. تو اس لیے خواتین بہت, ان کا رول بہت امپورٹنٹ ہے, اور ان کو رسپیکٹ کیا جانا چاہیے, ان کا خیال کیا جانا چاہیے. بالکل صحیح. اور آپ نے ماشاءاللہ جو آپ نے یہ بتایا, میں فیمیل انٹیلیجنس ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں جو کورس آپ لانچ کرنے جا رہی ہیں, تو آئی تھنک کہ
ہماری جو فیمیلز ہیں ہماری سوسائٹی کے لیے بڑا بینیفیشل کورس ہوگا. اینڈ آئی ول آلسو پرسنلی سجیسٹ کہ ہمارے جو ویورز ہیں اس میں جو دیکھ رہے ہیں جو پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ہیں وہ لازمی اس کورس میں انرولمنٹ اپنی کروائیں. اچھا میم, میں ویسے آپ کا دیکھ رہا تھا گاؤن بھی ماشاء اللہ سے بڑا خوبصورت گاؤن آج آپ پہن کے آئی ہیں, اور یہ ہماری جو ہے ایک کیا کہہ سکتے ہیں ہمیں ایک بڑی اچھی فیمیل ہیں. ایک انہوں نے ہمیں اپنی طرف سے یہ میم کو بھجوایا تھا. libaya.pk کے نام سے ان کا اسٹور ہے انسٹاگرام پہ بھی اور فیس بک پہ بھی, اور ماشاء اللہ بڑے پیارے آرٹیکلز ہیں. ابھی جو ہم نے میم کو پہلے دیکھا تو میم ماشاء اللہ بڑا خوبصورت ہے. تھوڑا سا آپ بتائیں ان کے آرٹیکلز اور بھی کوئی آپ کے پاس آپ نے دیکھے ہیں ان کے, اور کیا ہے؟ انہوں نے مجھے بھیجے تھے اور مجھے بہت پسند آیا. ایک تو ان کا مٹیریل مجھے بہت پسند آیا, بڑا ڈیلیکیٹ سا اور بڑا کمفرٹیبل ہے, اور کلرز بہت زبردست ہے. اور باقی یہ کہ یہ آپ کو کسٹمائزڈ بھی دیتے ہیں, اور جو وہ خاتون ہیں وہ خود بھی مطلب بہت نیئر اینڈ ڈیئر ہے میرے, اور بہت ایجوکیٹڈ ہیں, اور وہ ماشاء اللہ آن لائن سارا کام کر رہی ہیں. تو میں ان کو تھینک یو بھی کہوں گی بہت زیادہ کہ انہوں نے مجھے اتنا اچھا گفٹ بھیجا. اور ساتھ میں ریکمینڈ بھی کروں گی آپ لوگوں کو کہ اگر آپ چاہیں تو ضرور ان سے رابطہ کر لیں, ان کے پیجز کو وزٹ بھی کر لیں, اور اگر کچھ آرڈر کر لیں تو اٹس بالکل. ہم ادھر ان کا لنک بھی ان کا جو ہے نا وہ فیس بک کا ہم ڈال بھی دیں گے. اور آئی تھنک ہم نے جو زیادہ سوسائٹی میں دیکھتے ہیں وہ کالے اور جو ہے نا لائک یلو کلر کے, سوری یلو تو نہیں ہوتے, کیمل سے کلر کے موسٹلی چل رہے ہوتے تھے. اب تو ماشاء اللہ بھائی بھی کافی ڈیزائن والے اور آگے بڑے کلرفل آگے بڑے پیارے لگتے ہیں ماشاء اللہ سے. تو بالکل یہ لینے بھی چاہیے سب کو. چلیے libaya.pk جو ہے ہمارے کولیبریٹر ہیں, اور آئی ووڈ سجیسٹ ایوری ون ٹو پلیز وزٹ دیئر آفیشیل اسٹور آن انسٹاگرام. آپ جا کے ان کا پیج وزٹ بھی کر سکتے ہیں اور فیس بک پہ بھی دیکھ سکتے ہیں, اور آپ ان کی آئی ووڈ سجیسٹ کہ لازمی ٹرائی کریں. تو اس کے ساتھ میم آگے چلتے ہیں, اپنا کویشچن کرتے ہیں. تو خیر میم میں آپ سے بیسیکلی توبہ کے بارے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ نے توبہ کے بارے میں پچھلی بار بھی ہمیں پوڈ کاسٹ میں بڑا اچھا ایک وہ واقعہ بتایا تھا. تو بالکل, تو اس نے بڑا ہمارے دل میں کہہ لیں کہ اور امید اجاگر کر دی کہ یعنی آل از ناٹ لاسٹ. ٹھیک ہے, تو اللہ سے ہم مانگ سکتے ہیں, اپنی توبہ کہہ سکتے ہیں. تھوڑا سا میں کہوں گا کہ آپ کوئی ذکر کرے, کوئی ہمیں بتا دیں توبہ کے بارے میں, اس کی تھوڑی سی فضیلت بیان کریں. یہ کہ توبہ تو عظیم تحفہ ہے اللہ کا, جیسے قرآن پاک میں بھی ہے کہ آیت کا مفہوم ہے نا کہ اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہو, اپنے نفس پہ, کیونکہ جب ہم گناہ کرتے ہیں تو وہ اپنے نفس پر ظلم ہوتا ہے نا, تو جو اپنے نفس پر ظلم کر بیٹھے ہو وہ کبھی میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. یہ اتنی خوبصورت آیت ہے کہ آپ کچھ بھی کر بیٹھیں اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں, اور اللہ کے ساتھ آپ ایک امید کا اور رحمت کا اور محبت کا تعلق ہمیشہ قائم رکھیں. ممتاز مفتی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کا بیٹا جب اکسی مفتی صاحب جو ہے جب وہ چیکوسلویکیا گئے پڑھنے کے لیے, تو انہوں نے وہاں سے ان کو ایک خط لکھا, اور انہوں نے کہا کہ بابا اہل مشرق کے پاس خدا ہے اور اہل مغرب کے پاس دولت ہے, اور یہ جو چیک قوم ہے چیکوسلویکیا والے, رشیا والے اس سائڈ کے, یہ بہت مایوس لوگ ہیں کیونکہ ان کے پاس نہ دولت ہے نہ خدا ہے. تو خدا آپ کو نا وہ جیسے بولتے ہیں نا پروردگار, وہ آپ کو امید کا ایک دامن تھامے رہتے ہیں. آپ اس کی وجہ سے آپ کو ایک امید رہتی ہے, آپ کے دل کو ایک سکون کا, ایک تسلی کا ایک جذبہ آپ کے اندر قائم رہتا ہے. تو اسی بارے میں ایک چھوٹا سا مجھے واقعہ یاد آ گیا. ایک بنگال کے پروفیسر تھے, کیونکہ بنگال میں پرائمری کلاس تک ہندی پڑھائی جاتی ہے, تو انہوں نے ہی واز مسلم ڈیفینیٹلی, اور جب وہ گئے خانہ کعبہ تو انہوں نے وہاں پہ وہ کسی گورنمنٹ ڈیلیگیشن کے ساتھ گئے تھے, تو ان کے لیے خانہ کعبہ کا دروازہ کھولا گیا. اب وہ بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے, جب وہ اندر گئے تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے کچھ ہو گیا وہاں جا کے, اور مجھے وہاں جا کے خانہ کعبہ کے میں اندر داخل ہوا, اور بجائے کہ میں نفل پڑھتا یا کچھ کرتا, میں خانہ کعبہ کی دیواروں کے ساتھ لپٹا, اور میں نے جا کے ٹیگور کی جو میں نے بچپن میں ہندی نظم پڑھی تھی وہ ریپیٹ کرنی شروع کر دی. اور وہ ہندی نظم کیا تھی کہ ٹیگور نے تو اپنے کسی ظاہری بات ہے دیوی دیوتا کے لیے کہا ہوگا, مگر انہوں نے وہاں پہ جا کے یہ بولا کہ او میرے رب جو تو مجھے مل جائے, تجھے چوموں تجھے چاہوں تجھے گلے سے لگاؤں, تیری راہ میں رل جاؤں میں بن آنسو گھل جاؤں. اب اس بات پہ آپ کیا بول سکتے ہیں؟
اگر آپ کی اپنے پروردگار کے ساتھ ایک عجیب سی محبت ہے اور ایک ڈفرینٹ سارٹ آف ایک افیکشن ہے، ایک تعلق ہے، تو اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. اچھا مس، یہ ہمارے سامنے ایک بہت خوبصورت کیسنگ میں یہ قرآن پاک آیا ہے جس کے اوپر یہ آپ کا نام بھی لکھا ہوا ہے اردو میں، بڑا خوبصورت ماشاء اللہ لگ ہے، اسپیشلی اس کا جو کلر کمبینیشن گولڈن اور بلیک سے. تو یہ بتائیں یہ کس کی طرف سے آپ کو جو ہے ریسیو ہوا ہے؟ اور یہ اچھا، یہ بھی ہماری ماشاء اللہ سے ایک اور PR آئی ہے القلم گفٹ اسٹور کی طرف سے. ٹھیک ہے، ان لوگوں نے ہم سے رابطہ کیا ہے، اور یہ ایک فیصل آباد کی پروفیسر ہیں، ان کی یونیورسٹی میں پڑھاتی ہیں، تو انہوں نے اپنا یہ کام جو ہے آن لائن اسٹارٹ کیا ہے، اور یہ انہوں نے ہم سے رابطہ کیا اور انہوں نے کہا کہ میم آپ کو ہم گفٹ بھیجتے ہیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے بھیجیں. تو جب یہ آیا تو آئی واز سو سرپرائزڈ، میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے جب میں نے اس کو کھولا تھا، جب میں نے اس کو دیکھا تھا. دس قرآن پاک از سو بیوٹیفل ماشاء اللہ. میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ مجھے لگتا ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت تحفہ کسی کو کوئی کیا دے سکتا ہے. اور یہ اتنا خوبصورت ہے کہ مجھے لگتا ہے ہر شخص کو اپنا ایک قرآن پاک اس کے پاس ہونا چاہیے جس کو وہ پوری زندگی پڑھے اور اس کو خود پڑھ کے پرانا کرے اس قرآن کو، اور اس کو آپ عطر لگائیں اپنے قرآن پاک کو، آپ جب اسے کھولیں تو اس کی خوشبو پورے کمرے میں پھیلنی چاہیے. ایک رکوع روزانہ ترجمے کے ساتھ پڑھیں، کیونکہ ہم نان عربک لوگ ہیں، اور یہ جو قرآن کریم ہے ہمیں اس کو سمجھنے کے لیے ٹرانسلیشن سمجھنی پڑتی ہے. تو آپ اس کو اس طریقے سے پڑھیں، اور انہوں نے جو قرآن پاک بھی بھیجا ہے وہ ترجمے کے ساتھ بھی ہے. اس میں ایک تسبیح بھی میں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں، بہت خوبصورت ہے. اور باقی یہ کہ ہماری جو قبر ہوگی وہ 6 سائڈڈ بند ہوگی. ٹھیک ہے، اوپر سے بھی، نیچے سے بھی، دائیں بائیں سے، تو 6 سائڈڈ وہ بند ہوگی. اور جب اس کے اندر دفنا دیا جائے گا تو کوئی کتنا ہی مومن بھی کیوں نہ ہو، وہ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ اس پر پہلی رات بہت بھاری ہوگی، تو وہ بڑی گھبراہٹ ہوگی اس رات ہمیں. تو اگر آپ کے گھر میں جو بھی قرآن کریم موجود ہے، آپ اس کی اگر آخری پیج پر جائیں تو وہاں پہ دعائے معصورہ یا دعائے ختم القرآن لکھی ہوئی ہے، وہ پڑھیں تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ مانسی وحشتی فی قبری. پروردگار، یہ جو قرآن کریم ہے میری قبر میں اس کو میرا مونس کر دے، میرا دوست کر دے، کہ یہ مجھے وہاں پہ وحشت نہ ہو میری قبر میں، اور یہ میرا دوست ہو وہاں پر. تو قرآن آپ کی قبر کا، میری قبر کا، ہم سب کی قبر کا نور ہے. تو اس لیے اس کو قضا نہ کیا کریں. ایک رکوع کوشش کیا کریں روزانہ، کم از کم ضرور اس کی تلاوت کیا کریں، اور اس کو اگنور نہ کریں. یہ آپ کے کوئی بہت بیسٹ فرینڈ ہو نا آپ کا، اور وہ آپ کو کوئی واٹس ایپ کرے اور کسی دوسری زبان میں بھی کرے، تو آپ ترجمہ کر کے اس کا میسج ضرور پڑھیں گے. تو یہ کلام تو آپ کو آپ کے پروردگار نے، آپ کے سب سے پیارے محبوب نے، آپ کے پالنے والے نے آپ کو آپ کے پیغمبر کے ہاتھ بھیجا ہے. تو اس کا اتنا حق بنتا ہے کہ اس کو ہم روز تھوڑا سا اس کی تلاوت ضرور. اور سورہ مزمل میں بھی یہ ہے کہ جتنی آسانی ہوا کرے تھوڑا سا پڑھ لیا کرو. تو روزانہ اس کو پڑھنا ہوتا ہے. اور میں آپ کو اس کو دکھاتی ہوں، اس پہ دیکھیں میرا نام بھی ایمبوسڈ ہے، اور یہ اس کے ساتھ انہوں نے ماشاءاللہ یہ دیکھیں کتنی خوبصورت یہ تسبیح جو ہے وہ بھیجی ہے. اور اگر آپ قرآن پاک اس کا دیکھیں تو اٹس امیزنگ. یہ دیکھیں یہ کتنا ماشاءاللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے صرف آپ ٹیکسچر ہی چیک کریں باہر سے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ چیک کریں. ٹھیک ہے، اور کلرفل سا اور بہت خوبصورت ہے ماشاءاللہ. اور خوشبو بھی اتنی، مجھے تو اس میں سے ابھی سے آنا سٹارٹ ہو گئی ہے. تو اینڈ آئی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ زندگی صحت رہی تو اس کو سٹارٹ کریں گے دوبارہ. اچھا، جس نے جو ویورز ہمارے دیکھ رہے ہیں اور جو آرڈر کرنا چاہتے ہوں اس کے لیے بھی ہم ادھر ان کا ڈیٹیلز دے دیں گے، کانٹیکٹ ڈیٹیلز دے دیں گے. اور آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ ان سے آرڈر کریں اور ان کی بھی جا کے جو ہے نا ویب سائٹ وزٹ کریں. اور یہ بڑے اچھے ہماری کولیبریٹر ہیں قلم گفٹ اسٹور کے نام سے. اور جو ہے جیسے بیٹیوں کی شادیاں ہوتی ہے اس پہ یہ اپنی بیٹیوں کو ہدیہ کیا جا سکتا ہے، اور بڑا خوبصورت ماشاء اللہ سے. تو آئی وڈ سجیسٹ کہ آپ وزٹ کریں. اچھا میم، ایسا ہے کہ آج کل لائک دل کی اداسی رہنا بڑا عجیب سے، یعنی سب اچھا بھی ہو لیکن پھر بھی پتہ نہیں اداسی سی، یعنی آپ کو سب
گھر میں ہر چیز بھی ہے, کھانے کو بھی ہے, گھر میں کھیلنے کو جو ہے نا, اگر بیٹھے ہیں تو پلے اسٹیشن بھی ہے, باہر جانے کو دوست بھی, لیکن پھر بھی دل کی اداسی رہتی ہے. اور اسپیشلی آج کل یہ جو کہہ سکتے ہیں جین زی ہے, تو اس میں بہت زیادہ یہ آ رہا ہے کہ اداسی کا زیادہ ایلیمنٹ ہے. تو اس بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتائیں اس کی کیا ریزنز ہو سکتی ہیں؟ سم ٹائمس زندگی سے تھوڑے سے شکوے گلے زیادہ ہو جانا, اس کے بہت سے ریزنز ہو سکتے ہیں اور بہت سارے فیکٹرز بھی اس میں ہو سکتے ہیں. لیٹس سپوز زندگی سے بہت زیادہ شکایت رہنا, کہ راضی نہیں ہونا, خوش نہیں ہونا کسی بھی چیز کے اوپر. سم ٹائمس کچھ خواہشیں جو پوری نہیں ہو پاتی ہیں, نہ تمام حسرتیں جنہیں کہتے ہیں. اس کے علاوہ سم ٹائمس ناسٹیلجک ہو جاتے ہیں, اسکول ٹائم گزر گیا, آپ کالج میں گئے ہیں تو وہاں پہ اسکول کو یاد کر رہے ہیں, پچھلی یادوں میں رہنا, یہ بھی ریزن ہوتا ہے. جینیٹک فیکٹر بھی اس میں ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہ ہو جاتا ہے کہ سم ٹائمز وائٹامن ڈی کی کمی بھی ہوتی ہے, جس کی وجہ سے بھی ڈپریشن ہونا ہو سکتا ہے. وائٹامن B12 کی کمی کی وجہ سے بھی ایسا ہو سکتا ہے. ہارمونس کا ایشو جو ہے وہ بھی, یا کسی اسپیسیفک کسی فوڈ کی کمی, جیسے آپ کچھ فروٹس سیزنل فروٹس کھاتے رہتے ہیں تو آپ نارمل رہتے ہیں. دیر آر سرٹن ریزنس. آپ ان سب چیزوں کو مد نظر رکھیں اور کمیونیکیٹ ضرور کریں, کہ پوچھیں کہ کیا وجہ ہے, کیا مسئلہ ہے. ان تمام چیزوں کو ڈسکشن کر کے کہہ سکتے ہیں کہ کچھ بہتر صورتحال نکل سکتی ہے. اچھا میم, ہم اپنے شو کے اس پوائنٹ پہ, اس کویشچن پہ آگے جو ہے میرے خیال سے ہمارے ویورز بھی جس کا اکثر جو ہے نا انتظار کرتے ہیں اور جو بہت پسند بھی کرتے ہیں لوگ, تو میں چاہوں گا, آپ نے کہا تھا. ہاں جی بالکل, چیری آن دا ٹاپ. تو اس کا کچھ مزمل والے کا ذکر کرتے ہیں, کچھ ہمیں بتا دیں. مزمل والے پر ہماری جان قربان, ہمارے ماں باپ قربان, ہماری اولاد قربان. مزمل والے کے بغیر تو کیا زندگی مکمل نہیں ہے, شو مکمل ہونا تو دور کی بات ہے. ان پر تو درود بھیجے بغیر, ان کا ذکر کیے بغیر تو نماز مکمل نہیں ہوتی. ان کے ایک صحابی کا ذکر کرتے ہیں, حضرت سلمان فارسی کا. فارسی جیسے فارس سے ثابت ہے کہ وہ ایران سے تھے, اور جب وہ وہاں کافی ایج کے تھے وہ, تو وہاں پہ اس وقت آگ کی پوجا کی جاتی تھی. تو حضرت سلمان فارسی جو ہے وہ اندر سے جیسے روح بے چین ہوتی ہے, تو وہ چل پڑے حق کی تلاش میں. تو کسی قافلے کے ساتھ گئے تو ان لوگوں نے نا حضرت سلمان کو آگے بیچ دیا اور غلامی میں ایڈ کر لیا اپنے. وہاں سے وہ بکتے بکاتے جو ہے وہ پھر کئی لوگوں کے پاس غلام کے طور پہ کام کرتے رہے. آخر میں وہ ایک کسی عیسائی راہب کے پاس کام کرتے رہے, غلامی کرتے رہے. اس عیسائی راہب نے ان کو مرتے ہوئے بتایا کہ سلمان, تم جس حق کی تلاش میں ہوں میں تم کو بتاتا ہوں. ہماری کتابوں میں ذکر ہے کہ وہ نبی آخر الزماں آنے والے ہیں, ان کی کچھ مخصوص نشانیاں ہوں گی اور وہ تم ان سے ان کو پہچان لو گے. تو اس ٹائم مدینہ النبی کا نام یثرب تھا, تو کہا اس شہر میں چلے جاؤ, وہاں جا کے انتظار کرنا. اب نشانیوں میں سے پہلی نشانی یہ تھی کہ وہ مکہ سے یثرب کی طرف ہجرت فرمائیں گے. اچھا, دوسری نشانی اس نے یہ کہی کہ وہ صدقہ نہیں لیں گے. اب مدینہ میں ایک یہودی تاجر ایک یہودی کے باغ میں مزدوری کرتے تھے سلمان فارسی. انہوں نے کچھ سارا دن کام کیا اور اجرت کے طور پر مٹھی بھر کھجوریں ان کو ملی. تو وہ اسی وقت سرور کونین جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے تشریف لائے تھے. تو حضرت سلمان جو ہے نا ان کو ملنے گئے اور کھجوریں لے کر گئے اور جا کے کہا کہ یہ میں کچھ صدقہ لایا ہوں, صدقہ خیرات لایا ہوں, تو آپ قبول فرمائیں. اب آپ کو پتہ ہے کہ سید و سادات پہ تو صدقہ حرام ہے, زکوٰۃ بھی صدقہ بھی. تو حضور نے فرمایا کہ ہم تو نہیں کھاتے مگر دیجیے. انہوں نے دوسروں میں بانٹ دیے. اب وہ پہلی نشانی پوری ہو گئی. پھر دوسری نشانی یہ تھی کہ وہ جو آخری پیغمبر ہوں گے وہ تحفہ ضرور قبول فرما لیں گے. اب دوسرے دن حضرت سلمان نے پھر مزدوری کی, پھر کھجوریں لیں اور اسی طرح شام کو گئے اور جا کے کہا کہ یہ میں کچھ تحفہ لایا ہوں آپ کے لیے. تو حضور نے کہا بسم اللہ, لیں اور کھجوریں تناول فرما لیں. اب تیسری نشانی جو راہب نے بتائی تھی وہ مہر نبوت کی تھی کہ وہ پشت پیغمبر پہ ایک ابھرا ہوا گوشت کا ٹکڑا ہے, اس پر محمد رسول اللہ لکھا ہوگا. اب حضرت سلمان اب وہ دیکھنا چاہتے تھے. کیسے دیکھیں,
کیسے کہیں کہ سرکار اپنے گریبان کو تھوڑا سا ایسے پیچھے کریں کہ میں جا کے دیکھوں یا کوئی. تو نا کتاب کہتی ہے کہ تھوڑا چھپ چھپ کے جا کے پیچھے دیکھتے تھے بار بار, تھوڑا ایسے ایسے ہو کے اور تھوڑا سا پیچھے جا کے دیکھتے تھے. تو سرکار نے دیکھا اور مسکرائے اور فرمایا کہ سلمان مہر نبوت دیکھنا چاہتے ہو؟ تو سرکار نے اپنے گریبان کو تھوڑا سا پیچھے کیا تو حضرت سلمان کو زیارت ہو گئی. بس جا کے بوسہ لے لیا اور کہا کہ کلمہ پڑھا دیجیے. اور اتنے وفادار صحابی کہ ان کے بارے میں سرکار فرماتے ہیں کہ سلمان میرے اہل بیت میں سے ہے. اب اس سے بڑا اب مقام عزت کا مرتبے کا اور کیا ہوگا. اور کوئی مطلب وہ غلام جو بکتا بکاتا ایران سے چلا اور سب, اور اتنا احترام اور اتنا مرتبہ سرکار نے دیا. تو جو حضور کا ہو جاتا ہے نا, وہ جیسے علامہ اقبال کا شعر ہے نا کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے. تو پھر نا آپ تقدیروں کے بھی مالک ہو جاتے ہیں, پھر جو آپ فرماتے ہیں وہی ہو جاتا ہے. لیکن آپ کو سب سے پہلے اپنے نبی آخر الزمان سے وفادار ہونا پڑے گا. میں تو کہتا ہوں اس کے میم ان کی اگر نبی پاک کی جس کو زیارت ہوگی تو اس کی ویسی زندگی بدل گیا کہ اس کی تو زندگی میں کہتا ہوں بن گئی. اور کیا چاہیے, ایک جھلک کی بہت بڑی چیز ہے جس کے لیے آج ہم تو تصور بھی نہیں کر سکتے کہ اتنی ہم اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ ہمارے اتنے اعمال ہوں کہ ہم سب کو جو ہے جنت میں توفیق ہو, قرب نصیب ہو انشاءاللہ. تو خیر ماشاء اللہ ہے میم, اینڈنگ کویشچن کی طرف چلتے ہیں. تو اینڈ کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں کوئی ایڈوائس کریں, کوئی اچھی بات ہمیں بتائیں جو ہم آپ سے مزید سیکھ سکیں. ایڈوائس بس یہی ہے کہ بیٹا جو آپ کا پروردگار ہے نا, ان سے اور اپنے پاک نبی سے اور اپنے پاک کلام سے, نبی پاک کی آل سے, ان سے تعلق نہیں توڑنا کبھی. بس یہی آپ کی دنیا, یہی آپ کی آخرت ہے. اور ہم اپنے بچوں کو یہ جو ہم جو انک دا سول سیریز کا ایک سلسلہ بھی چلاتے ہوتے ہیں, ہم وہی ہے کہ دامن پروردگار اپنی آنے والی نسلوں کو دے جائیں تو ہماری ڈیوٹی تمام ہو جائے. باقی یہ کہ ایک اشفاق احمد اپنی بک میں لکھتے ہیں, ایک ڈرامہ رائٹر گزرے ہیں, بہت بڑے بزرگ تھے وہ بھی, تو وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ ان کے گاؤں میں نا ایک بہت بوڑھی عورت رہتی تھی جو کہ بیوہ تھی اور بے اولاد تھی. وہ ایسے تیرے میرے گھروں میں کام کر کے اپنا گزر بسر کرتی تھی. تو کہتے ہیں وہ ہم سے بہت محبت سے پیش آتی تھی اور کہتی ہے اسپیسیفکلی مجھ سے بہت پیار کرتی ہوتی تھی. میں کبھی جاتا تھا تو مجھے وہ لسی پلا دیتی تھی یا کبھی پراٹھا بنا کے کھلاتی تھی. تو میں ظاہر بچہ تھا, میں جاتا تھا ان سے ملنے. تو ان کے گھر میں ایک بہت غریب, انتہائی غریب عورت تھی وہ, اور ان کے گھر میں لیکن جو سب سے خوبصورت چیز تھی وہ ایک چھوٹی سی پیڑھی تھی, رنگین سی پیڑھی. اور میں کبھی اس پہ بیٹھنے لگتا تو وہ منع کرتی تھی کہ نہیں اس پہ نہیں بیٹھنا, اور وہ اس پہ کسی کو نہیں بیٹھنے دیتی تھی. کہتی میں نے پوچھا کہ ایک دن کہ مجھے بتائیں کہ ماں جی آپ اس پہ کیوں کسی کو نہیں بیٹھنے دیتی ہیں, خالی پڑی رہتی ہے یہ. تو اب وہ ایک ان پڑھ سی خاتون تھیں, اتنی پڑھی لکھی بھی نہیں تھیں, لیکن ان کا ایک کانسیپٹ تھا. انہوں نے کہا کہ یہ جو میری رنگین پیڑھی ہے یہ میں نے اپنے اللہ کے لیے رکھی ہوئی ہے, میں اس کو اپنے پاس بٹھا کے اس سے باتیں کرتی ہوں, تو میں اس پہ کسی کو نہیں بٹھا سکتی. اب وہ اس کا اپنا محبت کا ایک درجہ تھا, اس کا اپنا ایک لیول تھا کہ پروردگار کے ساتھ ایک عجیب سی محبت. وہ اکیلی رہتی تھی نا اپنے گھر میں, تو وہ بس سوچتی تھی کہ میں نے اپنے پروردگار کو اس پہ بٹھا کے رب سونے سے باتیں کرتی تھی. تو اب یہ بھی ایک عجیب سی ایک روحانیت کی کیفیت ہے. تو بس آپ یہ کیا کریں کہ نا کبھی کبھی اپنے مولا سے بات کیا کریں, کبھی جا نماز پہ بیٹھ جائیں, کبھی اکیلے گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں, کبھی چھت پہ بیٹھے ہیں, رات کے وقت ستارے دیکھ رہے ہیں, تو مالک سے مخاطب ہوا کریں, اس سے دل کی بات ضرور کیا کریں. تو میں بس یہی, میری نصیحت بھی یہی ہے, اور آخری آج کی جو ہماری اینڈ ہو رہا ہے پروگرام, اس میں بھی یہی کہوں گی کہ اپنے مالک کو بہت امپورٹنس دیں. تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم میم. بہت اچھا لگا آپ سے ساری باتیں سن کے, اور ہمیشہ یہ الحمدللہ میں کیا جتنے ہمارے ویورز ہیں دیکھنے والے سارے ہی ہمیشہ کچھ نہ کچھ سیکھ کے ہی جاتے ہیں ہمارے شو سے ماشاء اللہ الحمدللہ.
تو اسی کے ساتھ ہم اپنے اس شو کا آج اینڈ کریں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ. اور اگر آپ کو ہمارا یہ سارا چیز کا جو ہے پسند آیا ہو تو لائک کریں, سبسکرائب کریں, کامنٹ کریں اور آگے شیئر کریں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.